The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब साथी खैरियत से होंगे। आज हम अल्लाह के फजल व करम से अपने 5वें सेशन को शुरू कर रहे हैं। हमारा जो अरबी ज़ुबान के पहलू से आज हमारे 5 लेसन हो जाएंगे, और 5 लेसन होने का मतलब यह है कि ग्रामर का हम आधा हिस्सा पढ़ चुके हैं, और इसमें ज़ाहिर है कि कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी ज़रूर महसूस हो रही होगी, और कुछ लोगों को आसानी महसूस हो रही होगी, क्योंकि ये खुदा की तरफ से जो ज़हनी ढांचा अल्लाह ने दे रखा होता है हर एक को, वो ज़रा मुख्तलिफ होता है। तो लाजिम नहीं है कि आप अरबी नहीं सीख सकते अगर कोई मुश्किल लग रही है। ये सिर्फ इस 10 असबाब से सबक जो मेरा मकसद है वो सिर्फ इतना है कि हम जुमले के सादा स्ट्रक्चर को समझ जाएं। उसके बाद जब हम अगले मरहले में दाखिल होंगे, जिसमें मैं आपसे वादा कर चुका हूं कि कुछ रीडर्स या टेक्स्ट आपको पढ़ाऊंगा, जब हम उसमें दाखिल होंगे तो फिर आप लोगों को ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि मैंने शुरू में पहले लेक्चर में ये अर्ज़ किया था कि तमाम लोगों को अल्लाह ताला ने ग्रामर के लिए नहीं पैदा किया होता। तो बहुत थोड़ी तादाद होती है जो ग्रामर को सही मानी में फॉलो कर सकती है। तो ये कोई नालायकी की बात नहीं है, ये अक्सरियत में से ना होने की बात है। तो जिनको समझ आ रही है वो उनको ज़्यादा आसानी हो जाएगी इस दौर में जब हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, और मुश्किल हो सकती है बाद में, लेकिन उम्मीद है कि वो भी ना हो तो अच्छी बात है। तो हम जो कुछ यहाँ सीख रहे हैं वो सिर्फ जुमले का स्ट्रक्चर है। आपको ये टर्म्स याद रहे ना रहें, आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहे ना रहें, हल्का फुल्का जब आपको एक तसव्वुर सा हो जाएगा, अच्छा अरबी में यूं होता है, तो बस फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मैंने जो अगली 2 स्टोरीज या कोई हिस्सा पढ़ाऊंगा आपको कुरान मजीद का इजहार साहब के क्लास को टेक ओवर करने से पहले, तो उसमें मैं आपको साथ साथ हल्की फुल्की ग्रामर बताता जाऊंगा, ताकि आपका ये जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस जो अरबी का है, उसका स्ट्रक्चर आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, इसको बस करते जाएं। जितना समझ आ जाए बड़ी अच्छी बात है। 2 दफ़ा सुन लें, 3 दफ़ा सुन लें, ये आपकी हिम्मत के ऊपर है। लेकिन ग्रामर के इस फेज़ में घबराएं नहीं। हर आदमी को ज़ुबान आती है, सीख सकता है, बल्कि अब तो तहकीकात हैं उसमें यह है कि एक बच्चा भी जो हमारे स्कूल एज का होता है वो 9 ज़ुबानें एट अ टाइम सीख सकता है, लेकिन पहली मदर लैंग्वेज मुकम्मल होने के बाद। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को मुश्किल होगी, लेकिन बहरहाल जिसको मुश्किल महसूस हो रही है वो घबराए नहीं। ये छोटा सा फेज़ है, इंशाल्लाह गुजर जाएगा। इसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम जुमले का स्ट्रक्चर समझ जाएं। तो पहले अरबी ग्रामर वाला हिस्सा शुरू करते हैं, उसके बाद फिर हमने जो कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं उनका बस एक रिकैप सा हल्का सा। जुमला इसमें हम पढ़ चुके हैं, इसमें मारिफा और नकरा मिलकर एक सादा जुमला बन जाता है, और जो नकरा नाउन होते हैं यानी कॉमन नाउन, उनको अरबी ज़ुबान में अलिफ लाम लगाकर हम मारिफा बना लेते हैं, और अलिफ लाम लगते ही तनवीन नहीं रहती, सिर्फ सिंगल पेश या सिंगल जो भी है वो रह जाती है। तो इस तरह से किताबुन से अल किताबु बन गया, तो ये अल किताबुन नकरा है और अल किताबु मारिफा है। इसके बाद हमने एक और कॉन्सेप्ट सीखा कि हम ये कैसे बताएं कि ये फलां की चीज़ है। तो उसके लिए हमने ये जाना था कि आलिम की किताब जो है वो हमने तर्जुमा करना है अगर, तो पहले जो की का ये इसके अरबी में कोई अल्फाज नहीं होते, इसलिए इसको ख़त्म कर दें और आलिम किताब को उलट कर दें, तो किताब आलिम हो जाएगा। और फिर आपने उसका अरबी तर्जुमा कर दें, किताबुन आलिमुन, दोनों की अरबी हो गई, और इराब लगा दें, तो किताब आलिमिन। इसमें हमने ये समझा था कि इसका मानी पैदा करने के लिए ये 2 फॉर्मेशन के अंदर चीज़ें आ जाती हैं। तो किताब आलिमिन यहाँ पर लाजमन सिंगल पेश हो जाएगी, और यहाँ पर लाजमन ज़ेर हो जाएगी। तो 2 चीज़ें लाजम हैं, सिंगल
زبر پیش کوئی بھی سنگل یہاں پہ، یعنی یہاں تنوین نہیں رہے گی، یہ لازم ہے، زیر زبر پیش کوئی بھی ہو سکتی ہے، اور یہاں پر لازمن زیر آئے گی، دو بھی ہو سکتی ہیں، ایک بھی ہو سکتی ہے۔ تو کتاب العالم میں ہم نے دیکھا کہ ایک الف لام کی وجہ سے ایک زیر آ رہی ہے، اور یہاں پر چونکہ الف لام نہیں لگا ہوا تو دو زیریں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم نے لاسٹ ٹائم جو چیزیں دیکھی اس میں فعل، فاعل، اور نہیں، ہم نے ماضی فعل بھی دیکھا تھا، چلیے وہ آگے آ رہا ہے۔ تو فعل، فاعل اور مفعول، تو اس میں ترتیب پہلے ورب ہے، پھر سبجیکٹ ہے، پھر آبجیکٹ یعنی مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ یہ کلام کے اندر یوزلی ایسے ہی آتے ہیں، آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں جیسے ہر زبان میں ہوتا ہے، لیکن جو سمپل بیسک سٹرکچر ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ورب آئے گا، معافی چاہتا ہوں یہ میں نے غلط کر دیا ہے، پہلے فعل آئے گا، پھر فاعل آئے گا، اور پھر مفعول آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو نصر خالد جوادن، تو مدد کی خالد نے جواد کی، یہ اس کا ترجمہ ہوگا، نصر مدد کی۔ اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس ایک آدمی نے مدد کی، تو اس ایک آدمی کی جگہ ہم نے خالد لکھ دیا ہے، تو اس لیے اب ترجمہ ہو گیا ہے نصر خالد جوادن، خالد نے جواد کی مدد کی۔ یہاں پہ ہم نے الف لام لگائے ہیں تاکہ وہ جو یہاں تنوینیں ہیں اس کا متبادل سمجھ میں آ جائے۔ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب زبر والی تنوین لگانی ہے تو پھر ایک الف زائد لگایا جائے گا۔ الف کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ یہ کچھ چیزوں کی علامت ہے، یہ ضروری نہیں کہ پڑھا جائے۔ تو جوادن میں بھی الف پڑھا نہیں جا رہا، ہم مثلاً میں بھی یہی کرتے ہیں، اردو میں ہمارا بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو مثلاً لام پر تنوین ہے اور آگے الف لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ عربی ہی سے آیا ہوا ہے۔ تو نصر الصبر المومنہ، صبر کیا، صبر نے مدد کی مومن کی۔ تو مومن پہ زبر ہے جیسے جوادن پہ زبر تھی، فرق صرف یہ ہے کہ الف لام کی وجہ سے اس پر سنگل ہے، اور خالدن پر پیش تھی، صبر پر بھی پیش ہے، فرق صرف یہ ہے کہ الف لام کی وجہ سے یہاں سنگل پیش آیا ہے۔ تو نصر الصبر المومنہ، صبر نے مدد کی مومن کی۔ اس کے بعد ہم نے مرکب تو اضافی جو تھا عالم کی کتاب والا، اس کو دونوں جگہ پہ استعمال کیا ہے، فاعل کی جگہ پر بھی اور مفعول کی جگہ پر بھی۔ تو اخو خالدن، خالد کا بھائی، آپ کو یاد ہوگا کہ سنگل ایک حرکت اور پھر یہاں لازمن زیر، ایک سنگل حرکت اور یہاں لازمن زیر، تو اخو خالدن خالد کا بھائی، اور ابن عابدن عابد کا بیٹا، ٹھیک ہے۔ اب اسی نصرہ کو ہم نے استعمال کیا ہے، اخو خالد نے، خالد کے بھائی نے مدد کی عابد کے بھائی کی۔ تو وہ جو ہم نے اس طرح کی ترکیب رکھی تھی کتاب و عالم، اس کو ہم نے یہاں یوز کر لیا۔ اب دیکھیے کہ اخون پر سنگل پیش تھی، چونکہ سبجیکٹ پیش والا ہوتا ہے اس لیے پیش آئے گی، جو فائل ہے وہ پیش والا ہوتا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، اور جو مفعول ہوتا ہے، آبجیکٹ جو ہوتا ہے، اس پہ زبر آتی ہے، تو اس لیے ابنا پہ زبر آئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ نے بس اس کو یاد رکھنا ہے کہ ہم نے مفعول پر زبر لگائی ہے اور سبجیکٹ پہ ہم نے پیش لگائی ہے۔ یہ پچھلا جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس کو ہم نے دوبارہ دہرا لیا ہے۔ یہ ہمیشہ زیر والا ہی رہے گا کیونکہ یہ مرکب اضافی ہونے کی وجہ سے پہلے ہی زیر لے چکا ہے، اب اس نے کسی حالت میں بھی تبدیل نہیں ہونا، لیکن پہلے پر اپنے مقام کے لحاظ سے اگر وہ سبجیکٹ کی جگہ پہ ہے تو پیش آ جائے گی، اگر وہ آبجیکٹ کی جگہ پر ہے تو زبر آ جائے گی، جیسا کہ ہم نے جوادن پہ زبر لگائی تھی، المومنہ پہ زبر لگائی تھی، اسی طرح ابن عابدین پہ زبر لگائی ہے۔ جس طرح خالدن پہ پیش لگائی تھی اسی طرح الصبر پہ پیش ہے، اسی طرح اخو خالدن کے اخو پر پیش ہے۔ دوسرا انچینجیبل ہے، یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، اس کو ہم نے کسی حالت میں بھی تبدیل نہیں کرنا جب مرکب اضافی بن جائے گا۔ تو مرکب اضافی میں جو مالک ہے اس پر بس سمجھ لیجئے کہ ہمیشہ کے لیے زیر آنی ہے، خواہ ایک آئے خواہ دو آئے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ اس کو ہم تبدیل کر کے تھوڑا کر لیتے ہیں کہ صبر نے مدد کی، نصرہ الصبر، الصبر، اب ہم کہنا چاہتے ہیں ابن المومن، ابن پہ زبر آئے گی، المومنی سنگل پیش زیر آ جائے گی، کیونکہ اس پہ آنی تو زیر ہے، الف لام کی وجہ سے زیر سنگل آ گئی۔ تو نصرہ الصبر، صبر نے مدد کی، کس کی؟
ابن المومنی, مومن کے بھائی کی. تو یہ پرانا جو ہمارا سبق تھا, کوئی چیز نئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں نے آپ کو پلیسمنٹ بتائی ہے کہ فاعل فعل مفعول کا جملے میں کیا اسٹرکچر کے اندر کیا کیا پوزیشن ہے, اور دوسری چیز یہ بتائی ہے کہ فاعل پر پیش آتی ہے ہم لازماً, اور جو مفعول ہوتا ہے اس پر زبر آتی ہے. یہ ہم نے کچھ مجہول فعل پیسو وائس کو دیکھا تھا, تو میں نے اس کو پوری بنا دیا ہے تاکہ آپ لوگ اپنا چیک کر سکیں جو بھی آپ نے بنائی ہوں گی. تو زارابا سے زوریبا بن گیا ہے, زارابا سے زوریبا بن گیا. اس طرح سے میں نے سامعہ پہ, چونکہ اس پہ پہلے ہی زیر تھی, تو یہ سومیا, سومیا, سومیو, ٹھیک ہے جی. اور اس پر چونکہ پیش تھی درمیان والے پر, تو تاروما سے کوریما, کوریما, کوریمو. تو اس طرح سے میں نے یہ سارا آپ کو چارٹ بنا دیا ہے. یہ آپ اس کو سلائیڈز آپ کو میں بھیج دوں گا آج کلاس کے بعد شکیب صاحب کو, تو وہ آپ اس میں سے دیکھ سکیں گے. اور اگر اس اسکرین کو تھوڑی دیر روک لیں تو ریکارڈنگ میں بھی آپ دیکھ سکیں گے. اس کے بعد ہم نے یہ چھوٹا سا, مجھے اب یاد نہیں آ رہا کہ یہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا, میں چھوڑنا گیا ہوں. تو مجہول یہ جو پیسو وائس ہے اس کا میں نے ورب لیا ہے سوئلا, اس سے پوچھا گیا. یہ سآلہ تھا. سآلہ کا مطلب ہے, اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور ایسے بھی لکھ سکتے ہیں, دونوں ٹھیک ہے. کہیں میں ایسے لکھ سکتا ہوں, کہیں میں ایسے, تو اس لیے میں نے, کیونکہ جب ہم سوئلہ کرتے ہیں تو اس میں پھر حمزہ بیچ میں آ جاتا ہے. اس کو ہم سوئلہ نہیں لکھ سکتے کیونکہ یہ الف علامت ہے زبر کی. یعنی اگر کسی نے ایسا لکھا ہو سو ایلا, تو یہ غلط لکھا ہوا ہے کیونکہ الف علامت ہے زبر کی. بہرحال تو سآلہ اور سآلہ ٹھیک ہے کیونکہ زبر ہے دونوں پر, لیکن سوئلہ کے لیے یہی شکل درست مانی جائے گی. تو سوئلہ, سآلہ کا مطلب ہے اس نے پوچھا, اس ایک مرد نے پوچھا, ٹھیک ہے جی. یہ اس کا ترجمہ تھا. اس کی جگہ ہم نے, اس ایک مرد کی جگہ ہم نے علی لکھ دیا ہے. تو جملہ اگر بنایا جائے سآلہ علی, تو علی نے پوچھا, ٹھیک ہے جی. اب علی پوچھنے والا ہے اس سینٹینس میں, سآلہ علی. پیسو وائس میں یہ وہ شخص بن جاتا ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے, تو اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ مفعول ہوتا ہے, اپنی حقیقت کے اعتبار سے مفعول ہوتا ہے, لیکن اس پر پیش آئے گی فاعل جیسی. سوئلا موسیٰ, سوئلا موسیٰ قرآن میں ہے, وہ سوئلا علی, علی سے پوچھا گیا یا علی پوچھا گیا. تو سوئلا علی, تو یہاں پر یاد رکھیے کہ جس سے پوچھا گیا ہے پیسو وائس میں چونکہ وہی سبجیکٹ بن جاتا ہے, اس لیے پھر اس کو ہم نائب فاعل بھی کہتے ہیں, کہ یہ اصل میں تو فاعل نہیں ہے لیکن نائب فاعل ہے. لیکن یہ ٹرمز یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اتنا یاد رکھیے کہ مجہول فعل میں جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے اس پر پیش آئے. جس سے پوچھا گیا ہے وہ اس کا سبجیکٹ بن کے آتا ہے عربی زبان میں. سوئلا علی, سوئلا علی نہیں ہوگا, وہ پھر دوسرا معنی وہ خراب ہو جائے گا وہ. تو سوئلا علی, علی سے پوچھا گیا, علی پوچھا گیا, ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے مجہول فعل میں جو اپنی حقیقت کے اعتبار سے جس پر پوچھے جانے کا کام ہو رہا ہے اس پہ اصل میں زبر آنا چاہیے, لیکن پیسو وائس میں اس پر پیش آتی ہے. سوئلا علی, تو خالد کو مارا گیا, تو زوریبا, زوریبا خالدن, خالد کو مارا گیا, ٹھیک ہے جی. تو زوریبا خالدن, خالد کو مارا گیا. تو یہ عربی زبان میں جو پیسو وائس کا سبجیکٹ ہوگا وہ اپنی حقیقت میں آبجیکٹ کا مفہوم رکھتا ہے, لیکن اس پر پیش آئے گی. یہ انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی, اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. صرف اس وقت آپ ایک ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ کانسیپٹ کیا ہے. یہ ایکسرسائز آپ نے کر لی ہوگی, اپنی ایکسرسائز چیک کر لیجئے. میں ابھی ترجمہ کر دیتا ہوں. بنایا اللہ نے زمین کو, یا اللہ نے زمین بنائی. کو جو ہے میں زیادہ بولوں گا ان کلاسز میں. کو اردو زبان میں مفعول بہی کو ظاہر کرتا ہے, یعنی مفعول پہ ہم کو لگاتے ہیں. زاہد نے ساجد کو مارا, ٹھیک ہے جی. تو رابحت تجارت, تجارت کامیاب ہوئی. اب یہاں دیکھیے ایک میں نے اپنے تے پر زیر لگا کر پڑھا ہے, رابحت تجارت. ملانے کے لیے ساکن جو حروف ہوتے ہیں ان پر زیر آ جاتی ہے, سوائے من کے. وہ جب ہم پڑھیں گے تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا. تو رابحت تجارت, تجارت کامیاب ہوئی. ثنا بنایا, نوح, نوح نے الفلک کشتی کو, یعنی نوح نے کشتی بنائی.
सना बनाया, नूह ने अल-फुल्का कश्ती, तो नूह ने किश्ती बनाई। नकज़ा अल-फासिकु अल-अहदा, नकज़ल फासिकुल अहदा, नकज़ा तोड़ा, फासिक ने अहद, यानी नाफरमान आदमी ने अहद तोड़ा। तो फासिक आदमी ने अहद तोड़ा। मना रोका, साजिदुन साजिद ने, खालिदन खालिद को, मना रोका साजिद ने खालिद को, यानी साजिद ने खालिद को रोका। कतब अल गजाली किताबन, कतब लिखी, अल गजाली सब्जेक्ट है, गजाली ने, किताबन एक किताब, तो किताब लिखी, गजाली ने किताब, यानी गजाली ने एक किताब लिखी। नतह सींग मारा, अशातु बकरी ने, तिफलन बच्चे को, नतह सींग मारा, अशातु बकरी ने, तिफलन बच्चे को, यानी बकरी ने बच्चे को सींग मारा। तहनत अल खालतु अल कुम्हा, तहना आटा पीसना, गंदुम पीसना, गंदुम पीसी, खाला ने पीसी, खाला ने गंदुम, अलकुम्हा गंदुम, तहाना पीसी, खाला ने अलकुम्हा गंदुम, तो खाला ने गंदुम पीसी। जा आया खालिद, खालिदुन खालिद आया, अल मस्जिदा मस्जिद में, इसके साथ फिल मस्जिद भी लग सकता है, लेकिन वो आगे हमने चूंकि पढ़ा नहीं, तो इसलिए जा खालिदुन अल मस्जिदा, खालिद आया मस्जिद को, यानी मस्जिद में। मजहूल फेल जो बनाए गए थे उनका तर्जमा ज़ुरेबू, वो सब मर्द मारे गए। नौसेरत, वो एक औरत मदद की गई। ज़ुबेहत, वो एक मुअन्नस चीज ज़िबा की गई। ज़ुलमत, वो एक मुअन्नस जुल्म की गई। कुतिया, वो एक मर्द या एक मुज़क्कर काटा गया। नौज़ेरत, वो एक खातून देखी गई। खुलिक तुम सब मर्द तख्लीक किए गए, खल्क किए गए। खुलिकना, हम सब मर्द तख्लीक किए गए। वुजिदतु, वुजिदतु, मैं पाया गया। ठीक है जी। सुइलतुन्ना, तुम सब औरतें पूछी गईं। सोने अल फुल्कु, कश्ती बनाई गई। खोले कल इंसानों, इंसान बनाया गया। तो ये वही उनके नाइब फाइल हैं, यानी जो पैसिव वॉइस था उसका जो ऑब्जेक्ट अपने सादा जुमले में था वो यहाँ पर पेश के साथ आ गया है, खोले कल इंसान। तो 5वें सबक की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह ताला कबूल करे हमारी इस कोशिश को और आप लोगों को ये समझ में आ जाए। हरूफ जर जो हैं ये वो प्रेपोजिशंस होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, मसलन इन है, टू है, विद है, इस तरह की चीज़ें इंग्लिश में। उर्दू में है, को है, साथ है, ये हमारी प्रेपोजिशंस हैं। ठीक है, तो इनका हर जुबान में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और यही मानी में मुश्किल भी पैदा करते हैं लैंग्वेज में। तो मसलन हमारे यहाँ है आई बिलीव इन गॉड, तो जबकि उर्दू में है आई बिलीव ऑन गॉड, यानी मैं खुदा पर ईमान रखता हूँ। अंग्रेजी वाले कहते हैं मैं खुदा में ईमान रखता हूँ। तो इस तरह की मुश्किलें लैंग्वेज में, ख़ास तौर से एक दूसरी लैंग्वेज में जब हम तर्जुमा करते हैं तो उस वक्त मुश्किल पेश आती है, और लेकिन बहरहाल इनको हमें समझना पड़ता है। जो इन लफ्ज़ों पे गौर कीजिए, ये हर्फ या हरूफ कहलाते हैं। तो अभी तक हमने देखा है फेल देखा है, एक हमने इसम देखे हैं, और आज हम हर्फ देख रहे हैं। तो इस तरह से जितनी भी लफ्ज़ की किस्में हैं वो पूरी हो गई हैं। लफ्ज़ के लिए सही लफ्ज़ कलिमा है, लेकिन बाहर लफ्ज़ भी ठीक है। तो फेल, इस्म, हर्फ, 3 किस्में। आज हम तीसरी किस्म पढ़ रहे हैं जिसको हम हर्फ कहते हैं। हर्फ का मतलब प्रेपोजिशंस है। ठीक है जी। हर्फ इसलिए इनको कहा गया कि अरबी ग्रामरियन जो थे उनका ख्याल है कि इनमें असल में कोई मानी नहीं होते, ये जुमले में आकर अपने मानी पाते हैं, लेकिन बहरहाल मानी होते हैं। वो एक टेक्निकल सेंस में ये बात कही जाती है। फी का मतलब है में, इन वाला में, ना कि मैं। ठीक है जी। फी, मिन का मतलब है फ्रॉम, से। अला का मतलब है पर। का मतलब है मानिंद। अन का मतलब है से या बारे में। बे का मतलब है साथ।
لی کا مطلب ہے کے لیے کی وجہ سے، دو مفہوم، کے لیے کی وجہ سے۔ کے لیے کا مطلب ہے یہ آپ کے لیے ہے چیز، اور کی وجہ کا مطلب یہ اس کی وجہ سے کام ہوا۔ تو یہ لی جو ہے اس کے الا مطلب طرف یا تک، ٹو کے معنی میں، جو انگریزی کا ٹو ہے۔ بعدہ کے بعد، واو قسم کے لیے آ جاتی ہے، اور بینا درمیان، ٹھیک ہے، واو قسم بھی ہے حرف جر کے طور پر جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو بینا درمیان یعنی کسی دو چیزوں کے بیچ میں یا سب چیزوں کے بیچ میں، تحتا نیچے، جیسے ہم میز کے نیچے کوئی چیز گئی ہو تو اس کو تحتا کہیں گے۔ اچھا جی، یہ انگریزی کے پریپوزیشن کی طرح ہے، عربی میں یہ جس اسم سے پہلے آتے ہیں اسے زیر دیتے ہیں۔ اب یہ جو عربی میں فرق ہے، جو نہ ہماری زبان میں ہے نہ انگلش میں ہے، وہ یہ کہ اس کے بعد جو اسم آئے گا، پہلے لگا ہوا ہے فی، پھر اس کے بعد جو اسم آئے گا اس کو زیر دے گا، فی اسمن، ٹھیک ہے جی۔ مثلا بیتن سے پہلے اگر من آ جائے تو اسے زیر دے گا، تو ہوگا من بیتن، ٹھیک ہے جی۔ من کی وجہ سے زیر لگ گیا ہے، من بیتن، یہ جو تن بن گیا ہے اس کا مطلب ہے گھر سے، یعنی فرام دا ہاؤس۔ اسی طرح المسجد سے پہلے فی لگ جائے تو فی المسجدی، اس پر ہم نے سنگل لگایا ہے کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے، اور اس پہ ہم نے دو لگائے ہیں کیونکہ الف لام نہیں لگا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو من بیتن، من جتنے بھی یہ ہیں، فی بیتن، من بیتن، علی بیتن، کا بیتن، ان بیتن، بے بیتن، لے بیتن، الا بیتن، بعد بیتن، وا بیتن، اور بینا بیتن، تحت بیتن، سب کی وجہ سے زیر لگے گی۔ الف لام ہوگا تو سنگل، الف لام نہیں ہوگا تو ڈبل زیر لگے گی، ٹھیک ہوگا۔ جب زیر لگنے کے ہم نے دو چیزیں دیکھ لی ہیں، ایک کتاب عالمن، عالم کی کتاب، اور ایک ہم نے من وغیرہ یہ پڑھ لیا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر کتاب و عالمن ہے، تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ عالم کی کتاب میں، تو یہ بن جائے گا فی، یہ والا فی، ٹھیک ہے، فی کتاب عالمن، کتاب عالمن۔ اب کیا ہوا کہ یہ جو کتاب و عالمن کی پیش ہم نے ختم کر دی، تو فی کی وجہ سے زیر آ گئی، یہ عالمین ہی رہے گا، اس میں کوئی چینج نہیں، جیسے پہلے بھی ہم نے جملہ بناتے ہوئے سبجیکٹ کی جگہ پہ رکھا تھا اور آبجیکٹ کی جگہ پہ، تو وہاں اس پر زبر آ گیا تھا اور پیش آ گیا تھا۔ فی کتاب عالمین، عالم کی کتاب میں، عالم کی کتاب میں، ٹھیک ہے جی۔ تو من کتاب عالمین، من کتاب عالمین، تو اس کا مطلب ہو جائے گا عالم کی کتاب سے، ٹھیک ہے جی۔ لے کتاب عالمین، عالم کی کتاب کی وجہ سے یا عالم کی کتاب کے لیے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ ہے، ان کو ہم حروف جر کہتے ہیں، یعنی جر کا مطلب ہے زیر، اور حروف کا مطلب یہ الفاظ جو ہیں، حروف جر یعنی زیر دینے والے الفاظ، حروف جر زیر دینے والے الفاظ۔ تو چند مثالیں دیکھ لیجیے تاکہ اور تصور واضح ہو جائے۔ گھر سے مدرسے تک، گھر کی عربی بیت ہے، مدرسے کی عربی مدرسہ ہے۔ من البیتی، اب من ایسا ہے لیکن ملانے کے لیے زبر ہم بول سکتے ہیں، جیسا میں نے پہلے بتایا کہ باقی جہاں پہ جزم ہوگا ملانے کے لیے زیر لگے گی سوائے من کے۔ من البیتی، گھر سے، یہ زیر لگ گئی من کی وجہ سے، یہ حرف جر ہے، اور یہ بھی حرف جر، ٹھیک ہے جی۔ من البیتی، گھر سے، الی المدرساتی، مدرسے تک، یا گھر سے مدرسے کو جاتا ہوا راستہ اگر مثلا کہنا ہے تو من البیت الی المدرساتی، گھر سے مدرسے تک۔ ذہبا ساجد، گیا ساجد، یہ ورب ہے اور یہ سبجیکٹ ہے، گیا ساجد، من البیتی، گھر سے، الی المدرسہ، مدرسے کی طرف، تو ساجد گھر سے مدرسے کی طرف گیا ہے۔ جلسہ بیٹھا، الملک بادشاہ، یہ ورب ہے، یہ سبجیکٹ ہے، علی العرشی، تخت پر، اس کا مطلب پر ہے، اللہ کی وجہ سے عرش پر زیر آ گیا ہے۔ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کا بھی عرش اور انسانوں کا بھی عرش ایک ہی لفظ ہے، تو اس کو ہم ترجمہ اردو میں عرش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا، لیکن جو انسانوں کا عرش ہوگا اس کو ہم اردو زبان میں تخت سے ترجمہ کرتے ہیں۔ خالد شیر کی مانند چلا، مشا چلا،
یہ پاسٹ ٹینس ہے، مشا چلا، خالد اس کا سبجیکٹ ہے، کا جو ہم نے پیچھے کا پڑھا تھا یہ والا مانند، وہی اب یہاں پہ ہم نے استعمال کیا ہے۔ مشا خالد کا اسدن، چونکہ یہ ساتھ ملا دیا ہے اس لیے آپ کو میں نے دکھایا وہاں پر، کا اسدن شیر کی طرح، اسد شیر کو کہتے ہیں، چلا خالد مانند شیر کے، ٹھیک ہے جی، تو خالد شیر کی طرح چلا۔ ابو جہل نے قیامت کے بارے میں سوال کیا، سألا ابو جہل، ٹھیک ہے جی، ابو جہل، اس کا پورا تلفظ جو ہے یہ وہ جہل کا باپ، یہ مرکب اضافی ہے، جہل کا باپ، عالم کی کتاب وہی والا ہے۔ تو سألا پوچھا ابو جہل نے بارے میں القیامہ قیامت کے، تو ابو جہل نے قیامت کے بارے میں سوال پوچھا۔ میں نے چمچ سے کھایا، اکل تو میں نے کھایا، یہ ورب ہے، وہی پیش تیور پیش والا، میں نے کھایا، بے مل آکاتی، بے مل آکات، بے مل آکاتن، میں نے کھایا چمچ سے، مل آکا یہ میم سے شروع ہو رہا ہے، بے وہی ہے ساتھ کے والا جو ہم نے یہاں پہ، بے کا مطلب ہے ساتھ والا، یہ ملانے کی وجہ سے، اکل تو بے مل آکاتن، میں نے چمچ سے کھایا۔ عابد خالد اور علی کے درمیان میں بیٹھا، عابد خالد اور علی کے درمیان میں بیٹھا، جالسا وہی ورب ہے، عابدن سبجیکٹ ہوا، بینا درمیان میں، خالدن و علی، دیکھیے کہ ہم نے بینا کا جو اثر ہے وہ خالد پر بھی ہے اور علی پر بھی، کیونکہ ان دونوں پر اس کا اثر ہو رہا ہے۔ تو اگر ایک اور آدمی بھی ڈال دیں کہ عابد بیٹھا خالد علی اور زاہد کے درمیان میں، تو پھر ایک اور وزاہدن، ٹھیک ہے جی، تو پھر ترجمہ ہو جائے گا کہ عابد بیٹھا خالد علی اور زاہد کے درمیان میں۔ تو جالسا عابد بین خالد و علی، خالد اور علی کے درمیان بیٹھا عابد، تو بینا نے بھی زیر لگایا ہے۔ خدا کی قسم عابد مسلمان ہے، جو واؤ ہم نے قسم کے لیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی جب زیر دے گا تو قسم کے معنی دے گا، ویسے واؤ کا مطلب اور ہے لیکن اس وقت یہ زیر نہیں دیتا۔ جب یہ اس کے آگے اسم پر، جیسے یہاں اس میں اللہ پہ زیر آیا ہوا ہے، اللہ کے بارے میں یاد رکھیے ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ پر زیر آیا ہوا ہے، اس میں توہین ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کے لفظ پر یا اسم اللہ پر، تو اس طرح سے بولتے ہیں۔ تو اللہ کے اسم پر یا لفظ اللہ پر زیر آیا ہے واو کی وجہ سے، تو یہاں یہ قسم کے معنی ہے، خدا کی قسم عابد مسلم، یہ آگے سمپل سینٹینس ہے، معرفہ اور نکرہ، ٹھیک ہے جی، عابد، اللہ کی قسم عابد مسلمان ہے۔ تو جو معرفہ ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے اور جو نکرہ ہوتا ہے وہ خبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ مزید حروف نوٹ کر لیجیے اسی طرح کے، ہاں جو اوپر ہم نے پڑھے ہیں پہلے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، یہ کہیں کہیں آئیں گے لیکن بہرحال یہ بھی آپ کو کتابوں میں آرام سے مل جائیں گے، خاص طور سے وہ کتابیں جو عربی سکھانے کے لیے لکھی جاتی ہیں اس میں یہ زیادہ لکھ دیتے ہیں، تاکہ جس طرح واؤ قسم کے لیے آیا ہے اسی طرح اے بھی قسم کے لیے آتا ہے عربی زبان میں، اللہ ہی اللہ کی قسم، مز یا منزو سے اس کا مطلب ہے یہ ٹائم کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس ٹائم سے اس ٹائم تک جب ہم نے کہنا ہو۔ ما ذهبت الى المدرسہ، میں مدرسے نہیں گیا، مز یا منز یوم الجمعہ، جمعہ کے دن سے، یعنی جمعے کے دن سے میں اسکول سے چھٹی کی ہے، مدرسہ نہیں گیا۔ ما یہ ابھی نہیں آیا لیکن یہاں سمجھ لیجئے کہ نہیں کا مفہوم ہے، انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے آگے چل کر۔ ذهبت الى المدرسہ، میں نہیں گیا مدرسہ کی طرف، مز یا منزو یہ بھی زیر دے کے آتا ہے، تو منز یوم الجمعہ یا مز یوم الجمعہ۔ ہم پاکستانی ہندوستانی جو ہیں وہ زیادہ منزو استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہمیں پڑھنے میں ذرا مشکل محسوس ہوتی ہے، تو میں جمعے کے دن سے، جمعے کے دن سے، یہ والا سے جو ہے یہ یہاں پہ اس کا مطلب ہے۔ ربا کا مطلب ہے کتنے ہی، ربا رجل نصرتہ، کتنے ہی آدمی ہیں جن کی میں نے مدد کی، بس یہ جو ترکیب ہے یہ ابھی ہم نہیں سمجھ رہے، صرف میں ربا کا مطلب سمجھا رہا ہوں، یہ آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی کیونکہ ابھی ہم نے یہ ضمیریں وغیرہ نہیں پڑھی۔ خلا، ہاشا، ادا، ان سب کا مطلب ہوتا ہے سوائے، ٹھیک ہے جی۔ ضربت الاطفال خلا زید، میں نے بچوں کو مارا سوائے زید کے، تو زید پر زیر آئی ہے اور یہ اس کا مطلب ہے سوا کے۔
میں نے زید کے سوا بچوں کو مارا، حاشا اور ادا بھی اسی طرح سے استعمال ہوتے ہیں. میں نے ایک کی مثال دے دی ہے، تو خلا کی جگہ حاشا لکھ دیں یا ادا لکھ دیں، باقی جملہ ویسا ہی بنے گا. یہ ایکسرسائز ہے آپ کے لیے، اس کے مشکل الفاظ میں نے دے دیے ہیں، اور باقی مشکل آئیں گی تو انشاءاللہ. یہ اردو میں ترجمہ کرنے کا ہے، وہ اردو سے عربی میں، اور یہ عربی سے اردو میں. ہمارا پہلا سیشن ختم ہو گیا ہے، اب دوسرے کی طرف بڑھتے ہیں. امید ہے انشاءاللہ اللہ نے خیر کیا تو سمجھ آئی ہوگی، نہیں تو انشاءاللہ سوالات کی صورت میں بات چلتی رہے گی. ایک سوال آیا تھا کہ جب جیسے ہی آپ مدعا کی بات کی، پچھلی دفعہ جو ہم نے بات کی تھی اس میں ہمارا موضوع تھا کہ معنی اور مدعا کو ہم نے الگ الگ کیا تھا، اور یہ بھی مانا تھا کہ کہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک ہی جملے میں، کہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں. اس پر یہ سوال آیا تھا کہ اگر آپ مدعا کی بات کریں گے تو پھر آپ کلام کے پیچھے جا رہے ہیں، جو سامنے الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان تک نہیں رہ رہے. جیسے ہی ان کے پیچھے جا رہے ہیں تو کلام تو پھر سبجیکٹو ہو جائے گا، تو قطعی نہیں رہے گا. میرے خیال میں جو ہمارا مکتب فکر ہے وہ چونکہ کلام کے اجزاء کو ہی حل کرتا ہے، اور کلام کے اجزاء ہی مدعا کا پتہ دیتے ہیں. کہ ہم کلام کے پیچھے جانا مانتے ہی نہیں. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ جو لکھا ہوا ہے یہ اس کے معنی اور اس کا مدعا اس کے اندر ہی ہے، پیچھے کہیں نہیں جا رہے، ہم اسی تک رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم کلام میں متکلم کو، سامع کو، موقع محل کو، سیاق و سباق کو کلام کا حصہ مانتے ہیں. ان لوگوں کے لیے مدعا کلام سے باہر نکل جاتا ہے جو موقع محل، سامع اور متکلم کو کلام کا حصہ نہیں مانتے. تو مثلا جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ آتھر از ڈیڈ، کہ آپ نے یہ کتاب لکھ دی تو اب لکھنے کے بعد آپ فارغ ہو چکے ہیں، اب میرا کام ہے میں اس کے اندر جو معنی ڈال دوں. ٹھیک ہے، تو آتھر اب فوت ہو چکا ہے کلام لکھنے کے بعد، اب میرا اور کلام کا معاملہ ہے، جو مطلب میں لے لوں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، آتھر آپ جتنا مرضی مان لیں کہ وہ ڈیڈ ہو چکا ہے، وہ ڈیڈ نہیں ہوتا، وہ کلام کے اندر موجود ہوتا ہے. اور اگر آپ اس کو کلام کے اندر سے نکال دیں گے تو آپ مدعا ہو سکتے ہیں. اسی طرح سامع کو کلام کے اندر سے نکال دیں گے، کون آڈینس ہے، بولنے والے کا مقصد کن کو سنانا ہے، تو اگر وہ نکال دیں گے تو کلام کے معنی مدعا سے محروم رہ جائیں گے. موقع محل نکال دیں گے تو تب بھی محروم رہ جائیں گے. سیاق و سباق ضائع کر دیں گے تب بھی آپ اس کے مدعا کو نہیں پا سکیں گے. اگر یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ کلام کا آپ حصہ مان رہے ہیں تو پھر مدعا کلام کے اندر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مدعا کلام کے اندر ہی ہوتا ہے، ہم کوئی اس کو چھوڑ کر نہیں جا رہے ہوتے، بلکہ کلام کے لفظوں کے معنی کے ساتھ چپکا ہوا مدعا ہوتا ہے. جس طرح سے آپ سمجھیے کہ کسی چیز پر کوئی لیئر چڑھ جاتی ہے، وہ چیز تو وہی نظر آ رہی ہوتی ہے. کہ میرے ہاتھ پہ جیسے آئل لگ جائے تو ہاتھ تو میرا نظر آ رہا ہے، لیکن آئل اس کے مدعا کی طرح ہے، یعنی وہ اسی کے ساتھ کہیں چپکا ہوا ہوتا ہے، وہ کوئی الگ سے یا کلام کے باہر نہیں ہوتا. آگے بڑھتے ہیں. میرا اگلا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مدعا ہی سے ربط کلام ہم سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ نے مدعا کو نہیں پایا، یعنی میں دوبارہ تھوڑا تازہ کر دوں کہ میں آ رہا ہوں، یہ ہم نے ایک مثال دیکھی تھی. میں آ رہا ہوں کا مطلب والد نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میں آ رہا ہوں. اس کے معنی ہے کہ میں آ رہا ہوں، یعنی اطلاع دی جا رہی ہے آنے کی. ٹھیک ہے جی. مدعا کیا ہے؟ میں تمہیں مارنے کے لیے آ رہا ہوں، باز آ جاؤ اپنی حرکت سے. ٹھیک ہے جی، یہ مدعا ہے. وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ کوئی بری حرکت کر رہا ہے تو میں نے کہا میں آ رہا ہوں. مطلب کیا ہے کہ اس کام سے باز آ جاؤ، نہیں تو تمہاری پٹائی ہوگی. تو مارنے کے لیے آ رہا ہوں، یا مدعا یہ ہے کہ اس کام سے رک جاؤ. ہو سکتا ہے میں نہ اٹھوں، بس یہ جملہ بول دوں اور وہ کام چھوڑ دے تو میرا کام مکمل ہو گیا. تو اس کام سے رک جاؤ میرا مدعا ہے، مارنے کے لیے آ رہا ہوں یہ مدعا ہو سکتا ہے، یا اطلاع، آنے کی اطلاع دینے کے لیے. ٹھیک ہے، اب یہ میرے خیال میں معنی ہے اور یہ دونوں مدعا ہے. کبھی کبھی یہی مدعا ہوتا ہے. مثلا
والدہ فون کر رہی ہیں بیٹے گھر آ جاؤ، تو میں نے کہا جی میں آ رہا ہوں. اب یہ صرف ان کے حکم کو ماننے کے آگے میں جواب دے رہا ہوں جی کہ میں بس آ رہا ہوں. تو آنے کی اطلاع یہ مدعا ہے، مارنے کے لیے آ رہا ہوں، کام سے روکنے کے لیے، تو یہ مدعا ہے. تو مدعا بعض اوقات اکٹھا ہو جاتا ہے، مانی اور مدعا، بالکل جس طرح اس مثال میں ہے. والدہ کو جب میں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں تو یہ مانی اور مدعا اکٹھے ہو گئے. اس میں مانی اور مدعا اکٹھے نہیں ہیں، لیکن موقع محل میں مارنے کے لیے آ رہا ہوں کا مفہوم خود اس میں ڈال دیا ہے. موقع محل نے، صورتحال نے، ہماری لینگویج کے نارم نے، کئی چیزیں ہیں جس نے مل کر، جیسے ہی ہم ان چیزوں کو مان رہے ہوتے ہیں تو اب ہم کلام کیسے کریں گے جب مدعا ضائع نہ ہو کہ ہم بتائیں گے کہ بیٹا شرارتیں کر رہا تھا اور کوئی چیز توڑنے لگا تھا تو اس کے والد نے کہا کہ ٹھہرو میں آ رہا ہوں. اب یہ جب ہم نے سارا کچھ بیان کر دیا تو پھر اس کا مدعا کلام سے باہر نہیں ہے. قرآن مجید کی خوبی یہ ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں اکٹھی بیان کر دیتا ہے، لفظوں میں نہیں بولتا بعض اوقات، لیکن اس کے لیے کرینے اور انڈیکیشنز اور اشارات رکھ دیتا ہے. جب ہم قرآن پہ پہنچیں گے ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے وہ ایسے بیان کرتا ہے کہ میں نے کسی اور کتاب میں یہ خوبی نہیں دیکھی. تو بہرحال بنیادی آئیڈیا آپ کو سمجھ آ گیا. اب میں مثال دے رہا ہوں، یا یہ مثال ہم نے پچھلی دفعہ لی تھی. استاد نے ربط کیا، میں سمجھانے لگا ہوں کہ مدعا ہی دو باتوں کے بیچ میں جو ریلیشن قائم کرتا ہے وہ مانی نہیں مدعا ہوتا ہے. دو جملوں کے بیچ میں ریلیشن، اس جملے کے بعد یہ جملہ جو لکھا ہوا ہے تو ان دونوں کے بیچ میں ریلیشن کیا ہے، وہ مانی. اگر مانی اور مدعا ایک ہو تو پھر ایک ہی بات ہے، لیکن وہ مانی سے نہیں جڑتا، وہ مدعا سے جڑتے ہیں. تو اب بس مثال کے طور پر تم نے سبق پڑھا، ٹیچر نے کلاس میں ایک شاگرد سے پوچھا ہے تم نے سبق پڑھا. اچھا یہ پہلے لکھا ہوا تھا، یہ اینیمیشن میں غلط لگ گیا. کلام الفاظ کے معنی کو متعین کرتے ہیں، یعنی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ معنی ادا کرتے ہیں، یہ والے معنی جو بھی ہم نے سمجھے ہیں. اور موقع محل اور سیاق و سباق کس کے مدعا کو متعین کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ بات میں نے سمجھا دی ہے. تو وہ استاد نے کہا تم نے سبق پڑھا، اب وہ ڈانٹنے کے لیے یا ہوم ورک جو دیا تھا اس کے لیے پوچھ رہا ہے. آگے سے دیکھیں شاگرد، سر کل بارش ہو رہی تھی، ساری کلاس ہنس پڑے گی اس پر. کیوں؟ کیونکہ اس کا مدعا ہمیں سمجھ نہیں آیا. اگر مدعا سمجھ آ جائے تو فوراً اس کے ساتھ جوڑ دیں گے. میں ایک مثال دیتا ہوں. کل بارش ہو رہی تھی، بچہ اپنے استاد کو یاد دلانا چاہ رہا ہے کہ بارش ہو رہی تھی تو آپ نے مجھے گھر کی چیزیں سنبھالنے کے لیے بلا لیا تھا، صرف یاد دلانا چاہتا ہے. تو اب دیکھیے کتنا مربوط ہے دونوں کی بات. لیکن جب تک آپ کو یہ اطلاع نہیں ہے کہ سر کل بارش ہو رہی میں کیا مدعا ہے، تب تک آپ اسے دونوں کو ایک سوال جواب نہیں سمجھ سکتے. تو ہمیں مدعا معلوم نہیں ہو پا رہا، اس لیے ہمارے خیال میں یہ استاد کے سوال کا جواب نہیں بنتا جب تک ہمیں یہ اطلاع نہ ملے. کیونکہ ٹیچر کو پتا ہے، اس نے بلایا تھا اس کو کام کرانے کے لیے بارش کی وجہ سے، تو اس نے بس اتنا کہہ دیا سر کل بارش ہو رہی تھی. اب کلاس ہنس پڑی ہے، ٹیچر کو جواب مل گیا. لیکن چونکہ ہم اس سے مدعا سے واقف نہیں ہیں اس لیے ہم اس کا لنک نہیں جوڑ پاتے، تو ہم ہنس پڑتے ہیں. کئی دفعہ آپ لوگ کلاس میں کسی بچے کے جواب سے ہو سکتا ہے ہنسے ہوں، کیونکہ ہمیں اس کا مدعا سمجھ نہیں آیا کہ اس نے استاد کو کیا بات کمیونیکیٹ کی ہے. لیکن اگر وہ کہتا کہ کل بجلی نہیں تھی تو ہم فوراً مدعا سمجھ لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ یونیورسل جملہ ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ بجلی گئی ہو تو پڑھنا ممکن نہیں ہوتا، روشنی نہیں ہوتی. لیکن اس جملے میں چونکہ کوئی یونیورسل فیکٹ بیان نہیں ہو رہا تھا، مدعا کی طرف رہنمائی کرنے والا، تو ہم اب دیکھیے کہ تم نے سبق پڑھا، سر کل بجلی نہیں تھی. اب آپ کو مدعا دونوں کا معلوم ہے، اس لیے آپ آرام سے کہتے ہیں بالکل ٹھیک جواب دیا اس نے کہ کل سبق اس لیے نہیں پڑھا کہ بجلی نہیں تھی. لیکن کیا بجلی نہیں تھی میں یہ اس نے بولا ہے کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں پڑھ نہیں سکا؟ نہیں، یہ انڈرسٹوڈ ہے. یہ مدعا جو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے وہ فوراً ہمیں کلک کرتا ہے اور ہم فوراً ان کا ربط جوڑ دیتے ہیں. لیکن جہاں پر جس طرح یہ جملہ تھا سر کل بارش ہو رہی تھی، تو اس کے لیے استاد یہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا سبق پڑھنے سے بارش کا کیا تعلق ہے. اگر استاد نے
وہ کام نہ کیا ہو جو ابھی ہم نے اس کو سمجھا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ استاد ہی پوچھے گا کہ بارش کا کیا تعلق ہے. پھر اس کو وضاحت کرنی پڑے گی، سر یہ مسئلہ ہو گیا تھا، بارش کی وجہ سے کوئی کام خراب ہو گیا تھا، یا میں اپنی خالہ کے یہاں گیا ہوا تھا، بارش کی وجہ سے میں گھر نہیں جا سکا، وغیرہ وغیرہ. وہ پھر اس کو وضاحت کرنی پڑے گی. پھر خالی یہ جواب اس کے مدعا کو، اس کے سوال کے ساتھ ریلیشن کو نہیں جوڑ پا رہا. لیکن اگر ٹیچر اور اس کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی اور اس نے یہ جملہ بولا تھا تو استاد کو جواب پورا مل گیا. مشکل کلام وہی ہوتا ہے جس کا مدعا کھو جائے. یعنی اب ان دونوں سوال جواب کو ہم کبھی بھی ربط نہیں جوڑ سکتے جب تک کہ ہمیں اندر کی انفارمیشن معلوم نہ ہو. لیکن اس جملے کی اور اس جملے کی، ہم بجلی والے جملے کی ہم آرام سے لنک جوڑ سکتے ہیں. تو یہ کلام مشکل نہیں ہوتا. مشکل وہی ہوتا ہے جس میں مدعا کھو جائے. جب مدعا کھو جائے مطلب آ رہا ہوتا ہے، ہمیں یہ دونوں جملوں کا مطلب سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم نے سبق پڑھا، سر کل بارش ہو رہی تھی، تو ہم یہ بھی جان رہے ہیں کہ لنک یہی ہے کہ سبق پڑھنے میں رکاوٹ تھی. لیکن بارش کیسے روکتی ہے سبق پڑھنے سے، اس کی وضاحت مطلوب تھی، اس لیے مدعا ضائع ہو گیا. تو یعنی لنک ایک بنا سکتے ہیں ہم زور کا، وہی اس نے غالباً بارش کی وجہ سے رکاوٹ بن گئی. مدعا کھو جانے کی بہت سی وجہ ہوتی ہیں، میں چند ایک کا ذکر کر رہا ہوں. ہم اس جملہ بولنے کی وجہ نہیں جانتے. مدعا دراصل اسی سوال کا جواب ہوتا ہے کہ یہ جملہ کیوں کہا گیا. یعنی جب اس نے کہا کہ تم نے سبق پڑھا تو استاد نے کیوں پوچھا، اور یعنی وہ اس کا مدعا یہ تھا کہ کام کیا ہے، ہوم ورک، ٹھیک ہے جی. اور جو دوسرا جملہ ہے وہ رکاوٹ بتانے کے لیے ہے. تم نے سبق پڑھا تو اس نے کہا سر کار بارش ہو رہی تھی، میں نے سبق نہیں پڑھا. تو یہ بتا رہا ہے اس کیوں، مدعا جو ہوتا ہے وہ کیوں کا جواب دو کہ یہ بات اس نے کیوں کہی. تو بعض اوقات ہم اس بات سے واقف نہیں ہوتے جو بولنے والا جو بتا رہا ہوتا ہے. ہم اپنے ماحول اور معلومات میں دونوں چیزوں کے تعلق سے واقف نہیں ہوتے. فرض کر لیجئے کسی ایسے علاقے میں لوگوں کے گھر ایسے ہوں کہ وہ بارش میں پڑھ نہ سکتے ہو. اس علاقے میں یہ آرام سے ویسے ہی جملہ جیسے بجلی والا جملہ ہے. تو میں مثال دے رہا ہوں، ناممکن سی بات ہے، لیکن بہرحال کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں پہ بارش واقعی رکاوٹ بنتی ہو، یا بارش کے موقع پر ان کے ہاں یہ قسم ڈالی گئی ہو کہ جب بارش ہو تو کسی نے پڑھنا نہیں ہے، یہ منحوس ہوتا ہے مسئلہ. تو بس پھر اس کے درمیان لنک واضح ہے، اسی طرح کا جس طرح بجلی کے نہ آنے کا اور ہمارے پڑھنے کا لنک واضح ہے. تو یہاں سے ہم اپنے ماحول سے چونکہ واقف ہوتے ہیں، دوسروں کے ماحول سے واقف نہیں ہوتے، اس وجہ سے ہمیں پھر وہ جوڑ جو ہے وہ مل نہیں رہا ہوتا. قرآن کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم عربوں کے مزاج، عربوں کے حالات، دور جاہلیت کے حالات سے واقف نہیں ہوتے، تو ہم کلام میں اپنے ماحول کی وجہ سے کچھ معنی اور ڈال دیتے ہیں. ایک اور مثال دیکھیے تاکہ کنسیپٹ اچھی طرح واضح ہو جائے. ماں بیٹے سے، بیٹے گرمی بہت ہے پنکھا چلا دو. معنی اور مدعا بول دیے گئے. یعنی معنی یہ ہے کہ گرمی ہے، پنکھا چلانے کا حکم ہے، مدعا بھی یہی ہے. دونوں میں یہاں پر فرق نہیں ہے. اگر صرف اتنا جملہ آتا بیٹے گرمی بہت ہے تو پھر مدعا پنکھا چلانا ہوتا تو پھر بھی بات واضح تھی. ماں نے بیٹے کو دیکھ کر کہا بیٹے گرمی ہے، گرمی بہت ہے مطلب ہے پنکھا چلا دو، تو پھر مدعا لفظوں میں نہ ہوتا لیکن جملے کے اندر ہوتا، کیونکہ موقع حل ایسا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی لگ رہی ہے، بجلی آ رہی ہے، پنکھا چلایا جا سکتا ہے. تو ماں نے بیٹے سے کہا بیٹا بہت گرمی ہے، تو اب وہ بیٹے کو پنکھا چلانا چاہیے. لیکن جب وہ لفظوں میں بول دیا گیا تو بالکل واضح ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی، مدعا اور معنی دونوں واضح ہے. بیٹا امی میں نہا رہا ہوں. اب مدعا کیا ہے؟ یعنی پنکھا چلانے کا نہانے سے کیا تعلق ہے؟ واضح سی بات ہے کہ میں نہا رہا ہوں تو پنکھا نہیں چلا سکتا. تو یہ مدعا آپ کو یہاں پر، تو اگر آپ اس کا مدعا نہیں پا سکے، یعنی میں نہا رہا ہوں، ماں نے کہا بیٹا پنکھا چلاؤ، میں نہا رہا ہوں، ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے آپ یہ اپنے ماحول سے جانتے ہوتے ہیں، اس طرح کی باتوں سے جانتے ہوتے ہیں کہ جب میں نہا رہا ہوں تو پنکھا چلانے نہیں آ سکتا کیونکہ مجھے یا صابن لگایا ہوا ہے، یا میں نے کوئی بھیگا ہوا ہوں، یا کپڑے پہننے میں دیر لگے گی، جو کچھ بھی ہے وہ رکاوٹ کے طور پر میں اپنے اس جملے کو بول رہا ہوں. تو بیٹے کا جواب ماں کے حکم سے مربوط ہی نہیں ہوگا. تو ان دونوں کا ربط تب آئے گا کہ پنکھا چلانے میں اس کو ہم رکاوٹ مان لیں. تو
اس نے یہ جملہ کیوں بولا ہے؟ رکاوٹ ظاہر کر رہا ہے. کیوں بولا ہے؟ مدعا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس نے یہ جملہ کیوں بولا کہ وہ بتا رہا ہے کہ میں پنکھا نہیں چلا سکتا. تو اب مدعا کو ماں کے جواب سے سمجھتے ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ کلام میں وہ کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم مدعا تک پہنچ سکتے ہیں. اگر یہاں سے ہمیں سمجھ نہیں آیا، یہاں سے بھی سمجھ نہیں آیا، تو اگلی بات ہمیں سمجھا سکتی ہے. ماں نے کہا جلدی کرو، پھر جلدی جلدی نہ ہو اور میرا پنکھا چلا دو. اب یہ تین جملے جو ہیں اس میں دیکھیے ایک موقع محل جھلک رہا ہے. اب ہمیں وہ بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے. ماں یا اس قابل نہیں ہے کہ وہ خود اٹھ کر چلائے، یا وہ اٹھنا نہیں چاہ رہی ہے، کوئی ایسا کام کر رہی ہے یا آرام کر رہی ہے، وہ یا ہمت اس کی نہیں ہے. اب وہ بیٹے کا انتظار کرنے کو تیار ہے، گرمی بہت لگ رہی ہے اور پنکھا چلانا ہے. یا یہ پنکھا چلا نہیں سکتی، یا اس کو چلانا نہیں آتا، یا یہ بیمار ہے، یا یہ اٹھنا نہیں چاہتا. اب آگے کچھ اور باتیں اسی سے جڑی ہوئی ہو سکتی ہیں. مثلا بیٹا کہہ سکتا ہے اماں فکر نہ کریں میں آ رہا ہوں. اب یہ بات کنفرم ہوگی کہ ماں کی اٹھنے کا مسئلہ ہے کچھ. یا کہیں اما جان آپ خود اٹھ کے چلا لیں، مجھے ابھی دیر لگے گی. اگلے جملے بتائیں گے مزید اس میں ایک چھپا ہوا جو موقع محل ہے وہ نکل آتا ہے. تو ہم موقع محل اس طرح سے نکالتے ہیں. وہ جب قرآن میں جائیں گے تو آپ کو قرآن کا بھی کچھ مدعا جو ہے وہ مسلم ہوتے ہیں. یہ مسلم نہیں ہے، مسلم ہے. تو کچھ مدعا مسلم ہوتے ہیں. مثلا محاورے اور روزمرہ کے متعین جملے جو ہوتے ہیں وہ اس کی بہت اچھی مثالیں ہیں. مثلا منہ میں پانی بھرانا، اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی چیز دیکھ کر آدمی کے دل میں جی للچا رہا ہے اس کو کھانے کو، منہ میں پانی بھرانا. یہ آپ کپڑے دیکھ کر بھی بہت بات بولتے ہیں میرے منہ میں پانی بھرا ہے، یعنی یہ کپڑے آپ کے بہت اچھے ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے میں بھی لے لوں. تو منہ میں پانی بھرانا اس کا ایک مفہوم مدعا بالکل متعین ہوتا ہے. ہم یہ اسی طرح کے موقع پر بولتے ہیں کہ جب کوئی چیز سامنے آئی، ہمیں اچھی لگی، دل چاہ رہا ہے، جی للچا رہا ہے، تو ہم اس موقع پر یہ بولتے ہیں. تم خاک کرو گے، یعنی وہ کام کہا گیا تو نہیں میں کرتا ہوں، اس کا تم خاک کرو گے یعنی یہ تو کام تم کر ہی نہیں سکتے، تمہارے اندر یا ہمت نہیں ہے، یا تسلی نہیں ہے، یا تمہارے ارادے نہیں ہے. تو یہ مفہوم اس کا متعین ہوتا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ جو پہلا ٹکڑا ہے اس کا مفہوم واضح ہوتا ہے کہ تم نے دیکھا ہوا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یعنی تم نے دیکھا ہوا ہے کہ میں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. اس کا ذرا نتیجہ نکالو، اپنے ذہن میں سوچو. اس جملے کا مطلب بالکل متعین ہوتا ہے، کبھی تبدیل نہیں ہوتا. بتاؤں پھر؟ یہ اس کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ اچھا تم باز نہیں آ رہے تو پھر میں بتاؤں جو حاصل بات ہے. اب غالب کا ایک شعر دیکھیے، پھر ہم آگے چلتے ہیں سوالات کی طرف. غالب کا پہلا مصرع ہے پھر جگر کھودنے لگا ناخن، آمد فصل لالا کاری ہے. بہت خوبصورت شعروں میں سے ہے، آسان ترین لیکن مشکل ترین. اگر آپ دیکھیے کہ اس میں کوئی لفظ مشکل نہیں ہے. ناخن سے آپ واقف ہیں، کھودنا آپ واقف ہیں، جگر سے آپ واقف ہیں. چلیے یہ ایک لفظ مشکل ہو سکتا ہے، فصل لالا کاری. لالا ایک پھول کا نام ہے، فصل موسم کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، لالا کاری یعنی پھول بنانے کا موسم. ٹھیک ہے جی، اب تو کوئی مشکل نہیں رہی. اگر آپ اردو ادب سے واقف نہیں ہیں تو اس شعر کا کچھ مطلب نہیں سمجھ سکتے. دونوں کے بیچ میں ربط تو بات کی بات ہے، کیونکہ یہاں پہ اب جس طرح میں نے محاوروں بتایا کہ ان کے معنی متعین ہوتے ہیں، منہ میں پانی بھرانا، اسی طرح یہاں پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے معنی متعین ہیں اردو ادب میں. ٹھیک ہے، مثلا جگر کھودنے لگا ناخن. ناخن جگر کھودنے لگا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ پرانے غم یاد آ گئے. ٹھیک ہے جی، پرانے غم یاد آ گئے ہیں، پرانے زخم تازہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، زخم تازہ ہو، یہ اس کا سادہ مفہوم ہے. اور یہ کون سے زخم ہوتے ہیں؟ بالعموم عاشقی کے، ناکام عاشقوں کے. ٹھیک ہے جی، اور یہ جو ستم ہوتے ہیں معشوقوں کے، ان کا اثر ہوتا ہے، یا جدائی کا ہوتا ہے، یا ناکام ہو جانے کا ہوتا ہے، یا اس کی باتوں کا، تانوں کا کہ اس نے دل اس کا چاہ رہا تھا وہ کسی اور کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے. تو اس طرح سے جو بھی اس کے زخم لگے ہوئے ہیں وہ تازہ ہو جاتے ہیں.
کس موقع پر؟ جب بہار آتی ہے. اب دیکھیے آمد فصل لالا کاری، جب پھول بنانے کا موسم آ گیا تو پھر ناخن نے پرانے زخم چھیڑنے شروع کر دیے. زخم اب کب چھیڑتے ہیں؟ اگر آپ کے زخم بھر رہا ہو تو اوپر ایک سخت سا کھرن سا آ جاتا ہے، ان دنوں میں بڑا اس کا سکون آتا ہے اس کو چھیلنے کا، چاروں طرف اس کی کھجلی سی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کو جب چھیل دیتے ہیں بچے، خاص طور سے بعض بڑے ہی میں نے دیکھا ہے کہ وہ چھیلتے رہتے ہیں تو زخم پھر تازہ ہو جاتا ہے. یعنی جیسے ہی اس کا کھرن اتارتے ہیں تو اندر سے پھر خون بہنے لگ جاتا ہے. تو پھر جگر کھودنے، جگر پر جتنے غم لگے ہوئے تھے ان پر کچھ کھرنڈ آ گیا تھا، موسم بہار کا گزر گیا ہوا تھا، اور اب پھر آ گئی بہار کا موسم تو میں نے کیا کام کر دیا ہے، پھر زخم چھیلنے لگ گیا ہوں. ہوا کیا ہے، کیونکہ پھول بنانے کی فصل آ گئی ہے تو میں نے دوبارہ پھول بنانے شروع کر دیے ہیں زخم چھیل چھیل کر. ٹھیک ہے جی. تو زخموں کو پھول کے نام سے یہ کہہ لیتے ہیں. اگر آپ نہیں جانتے کہ ناخن جب جگر کھودنے لگے تو کیا مراد ہے، یعنی معشوق ستم گر کے لگائے ہوئے زخم ناخن سے زخم کو کب کھودتے ہیں، اگر یہ آپ سے واقف نہیں ہے اور اس سے واقف نہیں ہے کہ اس عمل کا موسم سے کیا تعلق ہے. یہ پھولوں کے لیے میں نے ایک اور، یہ ہمارے زمانے کے شاعر ہیں انڈیا کے، میرا خیال ہے اقبال اشرف نام ان کا، تو ان کا شعر ہے کہ کون سے نام سے تعبیر کروں اس رت کو، پھول مرجائے ہیں زخموں پہ بہار آئی. تو بہار، زخم، پھول، آپ اس شعر میں بھی یہ تینوں چیزیں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم کچھ چیزیں متعین ہوتی ہیں ایک فیلڈ میں، ایک میدان میں، جیسے ادب میں، اردو ادب میں یہ معنی متعین ہے. تو اس طرح سے ہم لفظوں کے جو متعین دائرے ہیں ان میں بھی گھومتے پھرتے ہیں، عام زندگی میں بھی آ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھنے کی ہیں. تو کلام میں مدعا جو ہے وہ بعض اوقات بالکل واضح ہوتا ہے، متعین ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس سے واقف نہیں ہیں تو پھر مشکلیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو مدعا جو ہے وہ ربط کا ان دونوں جملوں میں موسم اور جگر کھودنے کا جو تعلق ہے وہ اس دونوں مصروں کو آپس میں ملاتا ہے. تو ربط مرہون منت ہے مدعا کا. ٹھیک ہے. اب ہم سوالات کے لیے حاضر ہوں، جو بھی آپ کہنا چاہیں، پوچھنا چاہیں. السلام علیکم. پہلا سوال صوبیہ نورین صاحبہ کا ہے. صوبیہ صاحبہ آپ اپنا مائک اوپن کر لیجیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اچھا سر، بہت ہی انٹرسٹنگ لیسن تھا ماشاء اللہ. چلیے. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو مدعا اور یہ جو ساری ہماری ٹیکسٹ اسٹڈیز کی چیزیں چل رہی ہیں، یہ کیا صرف آپ لوگوں کی فکر کے ساتھ خاص ہیں یا ان کو یہ ساری اور بھی سب لوگوں نے بڑھائی ہوئی ہیں یہ چیزیں؟ اصل میں جہاں جہاں بھی لٹریچر پڑھایا جاتا ہے یعنی لینگویج، وہاں تو یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. ہم صرف اکیلے نہیں ہیں. قرآن مجید میں چونکہ ان کو استعمال نہیں کیا جاتا عام طور سے، اس لیے وہاں قرآن کی کلاسز میں یہ زیر بحث نہیں آتی. کیونکہ ہمارا تفسیر کا جو کنونشنل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آیت پڑھی، آیت پڑھنے کے بعد کہا جی کہ امام راضی نے یہ کہا ہے، ابن کثیر نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ والی بات جو ہے نا یہ ذرا درست لگ رہی ہے. بس عام طریقہ یہ ہے. ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں جو جس مقصد سے یہ میں پڑھا رہا ہوں کہ قرآن مجید اللہ نے ایک زبان میں نازل کیا ہے، اس زبان سے معنی کیسے اخذ کرتے ہیں. کیونکہ ہم نے آپ کو آگے البیان جب پڑھائیں گے تو اس میں یہ سمجھانا ہے کہ گامدی صاحب نے یا مولانا اصلاحی نے یا مولانا فراہی نے اس کے معنی یہ کیوں لیے، اس کے پیچھے یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں لینگویج کے اندر. جب ان کو ہم نہیں پکڑ سکتے تو ہم معنی نہیں پکڑ سکتے. تو مثال کے طور پر اگر آپ نے ابن کثیر کو پڑھیں اور جریر طبری کو پڑھیں، جریر طبری کی جو تفسیر طبری ہے اسی کا خلاصہ ہے تفسیر ابن کثیر. ٹھیک ہے جی. تو تفسیر ابن کثیر ایک تفسیر کا خلاصہ ہے، لیکن یہ طبری سے اختلاف کرتے ہیں. تو کس وجہ سے کرتے ہیں؟ وہ لکھتے نہیں ہیں لیکن زبان کے کہیں کہیں لکھ بھی دیتے ہیں، کہیں زبان کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. تو خود ہر بڑے مفسر نے زبان ہی کو یوز کیا ہے.
انہی چیزوں کو جو میں نے آپ کو سمجھا رہا ہوں. لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جب تفسیر پڑھائی جاتی ہے تو بس اقوال آئمہ، اقوال مفسرین، اور اس کے بعد وہ اپنی بات کر کے بات ختم کر دیتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ البیان میں یہ معنی کی ترجیح کیوں دی گئی. تو میں اس کے لیے تیار کر رہا ہوں تاکہ جب آپ کا استاد آپ کو بتائے گا کہ بھئی یہ اس وجہ سے ہوا ہے تو آپ فوراً سمجھیں گے کہ اچھا یہ کانسیپٹ ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں. بالکل بالکل. صحیح صحیح. اس کا مطلب ہے سر کہ ہم جب یہ مختلف جگہوں پہ دورہ قرآن اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ چھوٹا چھوٹا ذکر یہ ساری ان چیزوں کا کرتے رہنا چاہیے ساتھ ساتھ ہمیں، جی تاکہ بالکل. ہر جگہ پہ یہ ہاں ٹھیک ہے. صحیح ہے سر، بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. جی موسٹ ویلکم. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اگر آپ کا سوال ہے تو ہاتھ کے نشان پہ کلک کیجئے اور میں آپ کا مائک اوپن کر دوں گا. عمیر احمد صاحب کا سوال ہے. عمیر صاحب اپنا مائک اوپن کر لیجئے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ میں نے کسی پوسٹ میں دیکھا تھا کہ ہماسا وغیرہ کی کلاسز بھی آپ لیتے ہیں، تو یہ کنفرم کرنا تھا کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ معلقات سے ہماسا کی کوئی کلاس ہو تو میں لوں. وہ ہاں وہ اس اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے کہ وہ اسکرین بھی آپ کو نظر آ رہی ہو. اس میں صرف آڈیو جی چل رہے ہوتے ہیں. ہم اسکائپ کے اوپر لیتے ہیں. تو اگر آپ وہ صحیح. چاہیں تو مجھے ای میل کر دیجیے، یہیں پر کر دیجیے گا جو ہمارا گروپ بنا ہوا ہے، تو میں آپ کو پھر اس میں جی ڈال دوں گا. اپنا اسکائپ آئی ڈی مجھے بھیج دیجیے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. یہ جو میرا آج منڈے کو 4 بجے ہوتی ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق، اگر آپ کے لیے ممکن ہے. ہر پیر کے دن. جی ہاں. بہت شکریہ. سوال کوئی نہیں ہے اس وقت. کیا بات ہے. آپ کا آج کیسے اس ٹائم پہ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. نارملی جب بھی یہ میں کہتا ہوں تو پھر 3-4 سوال اکٹھے آ جاتے ہیں. اچھا تو آ گئے. آج بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ جی اگلے منڈے کو ملاقات ہوگی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب کو خدا حافظ.